बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है और तशवीशनाक हद तक हम केसेस में इजाफा देख रहे हैं और ना सिर्फ केसेस बल्कि अब मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क में मुतासरीन की तादाद 9,505 तक जा पहुंची है, जबकि 197 अफराद इस मुहलिक वायरस के सबब ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। आलमी वबा से पाकिस्तान तो मुतासर है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के 185 के करीब जो ममालिक हैं वो इस वायरस का शिकार हैं और हर मुल्क में ही ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैला और इसके साथ साथ बहुत सी तबाही भी मचा चुका है। रवा माह हमने केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से अमवात में भी हम बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में जो केसेस हैं वो 4,195 तक जा पहुँचे हैं। कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और इसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ ईस्ट मेडिकल वार्ड, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो अस्पताल से इनका ताल्लुक है, और इसके साथ साथ बेस्ट ग्रेजुएट भी रह चुकी हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, हम रवा माह बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देख रहे हैं केसेस में, जिसकी एक वजह तो ये है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 के करीब अब टेस्ट शुरू हो चुके हैं और जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा मरीज़ भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनमें ये वायरस है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक अब जिनको हमें लुक आफ्टर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इन नंबर्स में, इन केसेस में स्टेबिलिटी ला सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सिटी 42 फॉर हैविंग इनवाइटेड मी। और ये टॉपिक जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ इस वक्त लोगों में जहाँ डिज़ीज़ है वहाँ स्केयर भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आप इसको बड़ा बाकायदगी से फॉलो कर रहे हैं इस ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम पे, आई एम रियली इम्प्रेस्ड और दिस इज़ द नीड ऑफ द डे। अच्छा, आपने बात की थी कि दिन ब दिन पंजाब में, पाकिस्तान में अमवात में इजाफ़ा हो रहा है। मैं आपको ना थोड़े से ना स्टेटिस्टिक्स वर्ल्ड ओवर, कुछ आपने भी मेंशन किए, कुछ मैं आपको वर्ल्ड ओवर बताती हूँ कि तकरीबन राउंड फिगर्स में बताती हूँ कि वर्ल्ड ओवर इस वक्त 2.5 मिलियन के करीब डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ है और 1,70,000 के अराउंड डेथ्स हो चुकी हैं। जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7%। सही, ठीक है। ये मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर लूँ। पाकिस्तान में जैसे आपने बताया भी कि तकरीबन मेरे लिखे हुए स्टेटिस्टिक्स 9,216 टोटल पेशेंट्स, जिनमें से अमवात 192। अब ये कितना बनता है? 2%। सही, अमवात 2%। अमवात 2%। ठीक है ना। तो एक तो ये कि जनरल जो स्केयर है कि जिसको कोरोना हो गया उसने मरना ही मरना है, ये चीज़ ना एक अवाम के ना जहन से निकाल देनी चाहिए। इसमें से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, और इसमें पहले भी एक था सार्स, अगर आपको याद हो 2002 में आया था, मर्स आया था 2012 में। सार्स की मोर्टेलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, 30 to 40% थी एज़ कम्पेयर टू इसमें वर्ल्ड ओवर मोर्टेलिटी 2% तक सार्स थी। की अगर आप बात करें तो वो पैंडेमिक नहीं बना था। हाँ, वो पैंडेमिक नहीं बना था। नहीं, सार्स थोड़ा सा पैंडेमिक बना था, मर्स पैंडेमिक नहीं था। सार्स इसलिए बना था क्योंकि उन दिनों हज भी हुआ था, अगर आपको याद हो। तो जब हज से लोग आए थे ना वापस, तो इवन पाकिस्तान में भी सार्स के हमने पेशेंट्स देखे थे। लेकिन ये जो है ये तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जिस स्पीड से वर्ल्ड ओवर ऐसे फैला है, पहले चाइना से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को चाइना ने रिपोर्ट किया, 7 जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया और 14 जनवरी को उन्होंने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 1-2 हफ्तों में, और फिर मार्च में इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। मार्च में पैंडेमिक। तो ये जो है, लेकिन आप ये इसमें थोड़ा सा जो तसल्ली की बात है कि फॉर सम रीज़न बिकॉज इट्स अ नोवल वायरस, आपको पता है ना, इसको हम नोवल वुहान, नोवल कोरोना, नोवल वुहान कोरोना कहते थे, शुरू में वुहान कोरोना कहते थे, अब नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवल का मतलब होता है नया।
جب بھی کوئی نئی چیز پہلی دفعہ آتی ہے تو ایک نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ پاپولیشنس میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ہماری جو مورٹیلٹی ہے, ایک تو یہ اسکیئر ختم ہونا چاہیے, یا میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک ہماری مورٹیلٹی 2% ہے, 2 سے زیادہ کراس نہیں کی. صحیح, ٹھیک, تو اس لیے اتنا پینک ہونے کی ضرورت ہے. اتنا پینک. لیکن میں آپ سے وہ فیکٹرز, وہ وجوہات جاننا چاہ رہی ہوں جن کی وجہ سے اب کیسز میں ہم بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور اب ان کو ہمیں لک آفٹر کرنا ہے تاکہ ہم سٹیبل ہو جائیں, کنٹرول کر لیں. بالکل جی. میں جی کام کرتی ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, اس کے ساتھ 7 افیلیٹڈ ہاسپٹلس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں چیئر کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن, یعنی کہ جتنے بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹس کنگ ایڈورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کا مجھے نو ہاؤ ہے کہ وہاں کتنے کتنے پیشنٹس آئے. اب صرف 5 ہفتے پہلے میں نے ہی ٹیک اوور کیا, ہم لوگوں نے اپنی کوئی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہوتی ہے نا ڈاکٹرس گروپس نے, کہ کیسے کیسے ویکلی ہم نے ڈسٹریبیوشن پر کی ہوتی ہے. 5 ویکس پہلے ہمارا وارڈ تھا ہو ٹک اوور دا پیشنٹس. صرف اس وقت میو ہسپتال کے ABH وارڈ میں مریض تھے جو پورے ہفتے 5 سے 6 سے کراس نہیں کیے. اور وہ آپ سوچیں کہ جو سب سے بلکہ بڑا وہ بات مشہور ہوئی تھی, سب سے پہلا جو پیشنٹ تھا, میں اس کا نام بھی اس لیے لوں گی کیونکہ اس نے میڈیا پہ اپنا انٹرویو دیا تھا, سلمان تھا. اس کو سب سے پہلے ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر خالد مسعود گوندل دیکھنے گئے تھے, اور اس کے بعد میں دیکھنے گئی تھی. تو مجھے یاد ہے وہ 4-5 وہ اتنے 6 پیشنٹس تھے, سارے اسٹیبل تھے, سارے ڈسچارج ہو گئے. اب یہ جو پچھلا ہفتہ ہے اب یہ 5واں ہفتہ شور ہے, پچھلے ہفتے میں ہم نے دوبارہ سے ٹیک اوور کیا. صحیح, اس کے میں آپ کو سٹیٹس بتاتی ہوں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹس تھے تقریباً 170 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ, اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا یہ میں میو صرف میو کے ہاں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ہیں, اور میں ابھی صرف میو کا بتا رہی ہوں کہ میو نے جو ایک بہت بڑا سٹیپ لیے اور بہت بولڈ سٹیپ لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو نے, کہ آپ دیکھیں گی کہ ادھر انہوں نے میکسیمم نمبر آف پیشنٹس کو کیٹر کرنے کی ارینجمنٹس کی ہیں. یعنی کہ ہمارا اگر آپ کا کبھی وزٹ ہوا ہو, ایک ABH وارڈ ہے, ایک وہ گھڑی والی بلڈنگ جو بہت مشہور بلڈنگ ہے, تقریباً وہ پوری بلڈنگ ہم نے کورونا کے پیشنٹس کے لیے کر دی ہے. ٹھیک, ہم نے اور ابھی اس میں گنجائش ہے, ابھی ہے گنجائش ہے, اسی میں پیڈیاٹرک کورونا بھی کر دی. پھر جو افیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں اس میں کوٹ خواجہ سعید, اس میں بلکہ پچھلے دنوں 6 پیشنٹس ایڈمٹڈ تھے, اور الحمدللہ وہ سارے ڈسچارج ہو گئے, کیور ہو گئے. وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی ہے, میو میں تو ہے ہی ہیں, ادھر بھی 6 وینٹیلیٹرز کی. اسی طرح میاں منشی ہاسپٹل بھی افیلیٹڈ ہے, اس میں پچھلے ہفتے 3 پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے, اور ابھی ان میں سے وہ ہو رہے ہیں مطلب 14 ڈیز کے لیے جو رکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ انکیوبیشن پیریڈ جس کو کہا جا رہا ہے, ہاں جی, کوارنٹائن آئسولیشن آئسولیشن جس کو کہتے ہیں, تو 14 دن کے لیے جو رکھتے ہیں, اور الحمدللہ دے آر اسٹیبل. اب کچھ پیشنٹس اس میں ہیں پرسنٹیج جو کہ پچھلے دنوں جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ کچھ اموات زیادہ ہوئی, 2 سے 3 دنوں میں ہم نے مورٹیلٹی ریٹ زیادہ دیکھا ہے, اس سے پہلے اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مورٹیلٹی میو ہاسپٹل میں ہی ہوئی. اور وہ کون سے مریض تھے, ظاہر بات ہے میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس میں پرائیویسی, ان میں کوموربڈ کنڈیشنز تھیں. یو آر سو رائٹ. ایک تھی بچی جس کو TB تھی دماغ کی. اچھا, یعنی کہ وہ ینگسٹر جس طرح آپ نے کہا بچی, ہاں ایک بچی مطلب ریلیٹیولی ینگ تھی, ٹھیک ہے. ایک اماں جی تھیں جن کو کوئی 6 مہینے پہلے فریکچر ہوا تھا ٹانگ کا, اور دل کا ان کا کیبج ہوا تھا. یعنی کہ جتنی بھی ابھی تک ہم بات ہوئی ہیں وہ کوموربڈ کنڈیشنز کے ساتھ زیادہ تر وہی ہیں کہ, تو یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ جب ہم مورٹیلٹی عام لوگوں کو جب بتاتے ہیں نا مورٹیلٹی ہو گئی, تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر مجھے کورونا ہو گیا, تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے فیکٹرز کو بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ خالی کورونا کے سبب بہت کم اموات ہوئی ہیں یا شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہرڈ امیونٹی کی ہم بہت زیادہ ٹرم سن رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60% پاپولیشن میں وائرس ہو جائے تو ان کی جو باقی رہ جائیں گے 40% وہ بھی امیونٹی ڈیولپ کر لیں گے, اور پھر وائرس ان کے لیے خطرناک نہیں رہے گا, اور امیونٹی کی بیس پر ہم اس وائرس کو شکست دے سکتے ہیں. پاکستان میں یہ جو فارمولا ہے ہرڈ امیونٹی کا, یہ اپلیکیبل ہے, اس پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں؟ اس پہ اگین میں آپ کو پہلے, کیونکہ یہاں پر بھی نمبرز تو بڑھ رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رپورٹ بھی نہیں کرتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ جب وہ رپورٹ کریں گے لیکن جب تو ان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے. نہیں, جب کسی کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, خواہ وہ پرائیویٹ لیب سے ہو یا سرکاری لیب سے ہو, وہ نیشنل ڈیٹا میں تو آ گیا نا.
اور پھر اس کے بعد اس کے گورنمنٹ نے بہت اچھی فیسلٹی, آپ کو پتہ ہے نا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نہ صرف ان 7 ہاسپٹلس کو کیٹر کر رہی ہے بلکہ ایکسپو سینٹر میں بھی یہ فیسلٹی ہے, اور اس وقت ایکسپو سینٹر میں 353 پیشنٹس ہیں جو آئسولیٹ, جو اسٹیبل پیشنٹس ہیں جن کا ٹیسٹ جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ لیب سے یا گورنمنٹ لیب سے پازیٹیو آیا اور ان کو ایڈمٹ کر لیا. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ 14 دن ہمیں بند کر دیں. اپلائی کر سکتے ہیں ہرڈ امیونٹی یہ ٹائم بتائے گا. جیسے میں آپ کو بتایا نا, یہ نوول کرونا وائرس ہے, نوول ہے یہ, اس میں بہت ساری چیزیں نئی ہیں. اٹلی نے اس کو شروع کیا تھا یہ کانسیپٹ آف ہرڈ امیونٹی, لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے مورٹیلٹی والے بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج پوری ہو اور وہ بھی اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن جو یو کے والے ہیں وہ پروبیبلی مطلب دے ہیو ناٹ فالوڈ اٹ, اب نہیں کیا. اٹلی نے یہ کیا تھا, لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اموات اٹلی اور سویڈن میں ہوئی تھی, اسی وجہ سے ہوئی. ہو سکتا ہے یہ ایک وجہ ہو. ویسے ایک اور بھی وجہ کہتے ہیں کہ اس کے 7 سٹرینز ہیں, تو اٹلی کا جو سٹرین تھا وہ سب سے زیادہ. کچھ لوگ یہاں پر جینز کو بھی لا رہے ہیں کہ جینز سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, کہ کچھ لوگوں کے جینز ایسے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اس وائرس کو کیچ کر لیتے ہیں, اور اٹیلینز کا اس میں بہت زیادہ ذکر کیا. بالکل جی بالکل. اور یہ تو جی آپ ہر ڈیزیز, ہر انفیکشن, کوئی بھی آپ ڈیزیز کی بات لیں تو اس میں جینیٹک, جس سے میرا جینیٹک جو اوورلے ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے جین سسیپٹیبلٹی والی ٹرم بالکل ٹھیک ہے. اور دیٹ از وائی آپ دیکھیں گے کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ خاص پاپولیشن میں زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے. یہ پروو نہیں ہوا ابھی اس پہ ورک ہو رہا ہے, اس پہ جینیٹک ورک ہو رہا ہے. ابھی پاکستان میں ریسرچ شروع ہوئی ہے, بٹ اگین میرا جواب وہی ہے, پاکستان میں ہم ہرڈ امیونٹی کا ویٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی, ہرڈ امیونٹی کا ایکچولی یہ ٹائم بتائے گا. ٹھیک ہے, ٹائم ول ٹیل. ویٹ تو ہم کریں گے ہی, اور یہ ٹائم بتائے گا. ٹھیک. اور ابھی جس طرح سے یہ نیا وائرس ہے تو اس پر ابھی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں, تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم مختار. السلام علیکم. مختار, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے گا, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا ہے. جی یہ جو کرونا کی ادویات ہیں یہ سرکاری ہاسپٹل میں پاکستان میں یا فارمیسی پر موجود ہیں کہ نہیں؟ کورونا کی کون سی ادویات ہیں؟ اس کا میں جواب دیتی ہوں. پیشنٹ مریض کے لیے. ٹھیک, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی ادویات ہسپتال میں اویلیبل ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اچھا, اس کا میں جواب دیتی ہوں. جو یہ بھی ایکسپیریمنٹل ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک کوئی دوائی, کیونکہ چائنا سے شروع ہوا تھا, اور چائنا ہیز بین ورکنگ ویری, آپ کو پتہ ہے چائنا نیشن ہی ایسی ہے کہ راتوں رات ہسپتال کھڑا کر دیا, روبوٹس لگا دیے تاکہ منیمم کانٹیکٹ ہو, آئسولیشن. آپ کو پتہ ہے چائنیز ڈیلیگیٹ آیا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, اور اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو کنٹرول کرنے کا جو حربہ تھا نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ نہیں, یہ بھی ایک ان کا اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے بھی تھی. اور ایک اور چیز کہ انہوں نے فوراً آئسولیشن کر دی تھی. یہ ان کا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا. اچھا, اب چائنا میں ڈفرینٹ ٹرائلز شروع ہوئیں جب چائنا سے, اس کے بعد پھر چونکہ ورلڈ اوور اسپریڈ کیا, فرانس کی بھی ٹرائلز آئیں, سویڈن کی بھی ٹرائلز آئیں, اور وہ کئی دوائیوں پہ آئیں. اس میں کئی سیٹس آف دوائیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے تو جو سمپل جو ملیریا کی. ابھی ہم نے ایک بریک پر جانا ہے, ادویات کریں گے اور ان لائیو کالر کا جواب بھی آپ سے لیں گے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمیں ویلکم بیک. سچویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہے پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, اور آپ پروگرام میں لائیو کال کر کے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے, اور ان کا سوال یہ تھا کہ کورونا کی ادویات کیا اسپتالوں میں اویلیبل ہیں یا نہیں. اور یہ میں ایک سوال آپ سے خود بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کورونا کی ادویات کون کون سی ہیں؟ اچھا, ادھر تھوڑا سا آپ کو سائنٹیفکلی بتانا پڑے گا کہ نا کورونا کی جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایسمپٹومیٹک ٹو مائلڈ, یعنی کہ بالکل ان کو ہلکے پھلکے سے بس ذرا تھوڑا سا ہلکا پھلکا گلا خراب ہوا, بخار ہوا, اور فلو لائک سمٹم آئے, تھوڑی سی کھانسی آئی, اور اس سے آگے نہیں ہو گئے. ٹھیک. ایک ہوتے ہیں ماڈریٹ,
ان کو تھوڑی سی ذرا سویرر فارم ہوتی ہے اور وہ تھوڑے سے کبھی ان کو آکسیجن بھی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ایک اچھا ہوتے ہیں ماڈریٹ والوں کو بھی آکسیجن دینے کی بالکل ضرورت پڑتی کی ہے؟ پڑ سکتی ہے، اچھا، اور وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سویئر فارم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. جو سویئر ہوتے ہیں وہ پھر سویئر ہوتے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیلز تو میرے خیال میں عام عوام کے لیے ان نیسسری ہوں گی، لیکن ان کو کئی دفعہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. یہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ اس میں اگر میو کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو 174 ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹس ہیں، ان میں سے صرف 12 وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور یہ پچھلے 2-3 ہفتے کے اکٹھے ہوئے ہیں پیشنٹس. اور کوئی ایسے پیشنٹس بھی آئے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ جو وینٹیلیٹرز پر جا کے ریکور؟ ہاں جی بالکل ایسے بھی پیشنٹس ہیں، بالکل 2 پیشنٹس ہمارے ریکور بھی کیے ہیں. اچھا اب یہ جو مائلڈ والی جو ہوتی ہے نا، اس میں تو سمپل پیناڈول اور کوئی اینٹی الرجک، اس سے زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے آئسولیشن وارڈز ہم نے میو میں بھی بنائے، اسی لیے آئسولیشن وارڈ ایکسپو سینٹر میں اس وقت آپ کو میں نے جیسے شاید پہلے بتایا 353 پیشنٹس ہیں جو کہ آئسولیشن میں. آئسولیشن کا مطلب ہے کہ ان کو ہم 14 دن کے لیے وسنٹی میں رکھیں گے، باہر جانے نہیں دیں گے، ان کے لواحقین کو اندر نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہو گئی مائلڈ. ماڈریٹ میں اور سویئر میں کچھ دوائیاں دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے جو اس وقت گلوبلی چل رہی ہے کہ کون سی دوائی ہے جو بیسٹ ہے، اور اس کا ابھی تک پوری طرح آنسر نہیں آیا. لیکن جو دوائیاں ہم بھی ٹرائی کر، ہمارے گورنمنٹ نے بلکہ ایک بہت بڑی ٹرائل شروع کی ہے، پروٹیکٹ ٹرائل، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو پیٹرن ہیں اس کے، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہیں پیشنٹس کے، جس میں ڈفرینٹ ڈرگس یوز ہوں گی. اب وہ کون کون سی ڈرگس ہیں؟ ایک تو وہ جو ملیریا کی ڈرگس ہوتی ہیں، کوئنین اینڈ کلوروکوئن اینڈ اینٹی ملیریل، کلوروکوئن اینڈ ہائیڈروکسی کلوروکوئن. تو اگر یہ کالر کا یہ کویشچن تھا، دے آر ایزیلی اویلیبل ان دی ہاسپٹل، ٹھیک ہے نا. اور یہ پروفلیکسس پر ان کے بہت بات ہو رہی تھی، نہیں پروفائلیکسس میں اس کا کوئی رول نہیں لینی. ہاں اس کا اسٹڈیز اس کی ہوئی ہیں پروفائلیکسس پہ، لیکن ابھی تک اس کا رول پروو نہیں ہوا. پھر کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جیسا ایزیتھرومائسن، ٹھیک ہے نا، وہ ایک گروپ ہے ہمارا جس پہ ہم ورک کریں گے. کچھ اینٹی وائرلس ہیں، یعنی کہ ہر پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو یہ ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی دوائی دیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایون پیناڈول کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. صحیح. تو ان ڈرگس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور جب ہم ان کو دیتے ہیں تو اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. مطلب اس سے دل کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، ہارٹ ریٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے. کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے ساتھ تو نہیں آیا کووڈ-19؟ تو پھر ایسے پیشنٹس کا خیال رکھ کے ان کو ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہوگا. صحیح. ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم شاکر. کال غالباً ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ادویات کا ہی ہم ذکر کر رہے تھے، اینٹی ملیریل ڈرگس کا تو استعمال کروایا گیا اور پاکستان میں بھی کروایا جا رہا ہے، اس کی بھی بہت سی اسٹڈیز آئی ہیں، لیکن یہ کنٹروورسی ابھی بھی برقرار ہے، حتمی رائے اس پر ورلڈ اوور نہیں آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اینٹی وائرل ڈرگس بھی ہیں جن میں ایک ریمڈیسیور ہے جس کا استعمال کروایا گیا. ابھی پاکستان میں اس طرح سے اس کے ٹرائلز نہیں ہوئے، لیکن باقی ممالک نے اس کے استعمال کروایا کووڈ-19 کے پیشنٹس کو اور بڑے پازیٹیو آؤٹ کم آئے. اس دوائی سے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو کیور کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کون سے پاکستان میں اس وقت اینٹی وائرلز اویلیبل ہیں؟ ہاں ریمڈیسیور تو ادھر اویلیبل نہیں ہے، لیکن اور بھی اینٹی وائرلز ہیں اسی سالٹ کے کوئی اور ہاں بالکل جن کا موڈ آف ایکشن تقریباً ایسا ہے، جس میں فیویپریور بھی آتی ہے. ایک ہے جو ایڈز کے لیے دوائی یوز ہوتی ہے، ریٹوناور، ٹھیک ہے. یہ پیشنٹس کو یوز کروائی جا رہی ہیں، یہ ٹرائلز ہو رہی ہیں، اس پہ ٹرائلز ہو رہی ہیں ابھی ٹرائلز. ہاں پھر ایک ہے ٹیمی فلو، جو کہ آپ کو یاد ہوگا سوائن فلو کے لیے بھی استعمال ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اوسل ٹیمیور، تو اس کے اوپر بھی ٹرائلز ہو رہی ہیں. سو اس پہ یہ جو پروٹیکٹ ٹرائل جس کا میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی ٹرائل ہے، اس کے 7 سب گروپس ہیں، اور ان ساروں پہ جو پاسبل دوائیاں ورلڈ میں یوز ہو رہی ہیں وہ ہم انشاءاللہ یوز کریں گے. اور اس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پاپولیشن، آپ نے شروع میں جینیٹکس کی بات کی تھی نا، کہ ہماری پاپولیشن میں کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ٹو اے پرٹیکولر گروپ آف ڈرگس. تو یہ بالکل اس پہ ٹرائل ہو رہی ہیں، بلکہ ہمارے تو کافی ٹرائلز ہو رہی ہیں. اور چونکہ میں آپ کو اگین بتاؤں گی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اس وقت میکسیمم نمبر آف پیشنٹس کیٹر کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس
लॉट ऑफ मटीरियल है जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च की जा हाँ, सकती है। और इस पे हमने कई रिसर्च इशू की भी हैं। सही। डॉक्टर साहिबा, ये कहा जा रहा है कि जब वायरस किसी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो ये सबसे ज़्यादा तो मुतासर लंग्स को करता है, अगर ये लंग्स तक पहुंच गया तो। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले, लंग्स को मुतासर करने से पहले, ये ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, जिसको सोजिश कहा जाता है, वो कॉज कर देता है। अब उसके लिए ये कहा जा रहा है, कुछ मिथ्स भी ऑब्वियसली होते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये कहा जा रहा है कि अगर गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए या कहवे का, ग्रीन टी का, हर्बल टी का इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ये तमाम चीज़ें जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है लेकिन इन्फ्लेमेशन कम कर सकती हैं या वायरस के ख़िलाफ़ कोई ख़तरा कम कर सकती हैं। अच्छा, आपने बात मिथ की मिथ को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा ना पैथोजेनेसिस कि जो इसको आप इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स कह रही है ना, कि वो है क्या। सही। पहले शुरू में कहते थे कि ये जैसे आपने कहा लंग्स को अफेक्ट करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, ठीक। यानी कि लंग्स में एक तरह से पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसका इलाज स्टीरॉइड्स भी देते हैं और इवेंचुअली उसके डिफरेंट वो शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि ये वायरस ये करता है। सही। अब कहते हैं कि इसमें थोड़े से कुछ इन्फ्लेमेशन, जैसे आपने फरमाया, उस वजह से ना थोड़ा सा ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। इनको हम माइक्रो थ्रोम्बो एम्बुलाई कहते हैं। सही। और उस वजह से ये जिसको हम पहले ARDS कहते थे ना, कि दैट इज़ द कॉज। अच्छा, ये आपने क्लॉटिंग का जिक्र किया। हाँ। कुछ दिन पहले ये रिसर्च भी आई है कि कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी और अब उनको ब्लड थिनिंग ड्रग्स का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये वायरस की वजह से। जी, डी डाइमर एक टेस्ट होता है जिसको हम कर सकते हैं, और वो हाई लेवल आए तो वो एक इंडिकेटिव, बल्कि हम करते भी हैं, हमारी रिसर्च चल रही है सर। लेकिन जहाँ तक गर्म पानी और कहवे का सवाल है, हाँ, तो ये ना ये एक मिथ है, तो गर्म पानी पिए, किसी ने मना नहीं किया। ब्लड क्लॉटिंग में वो ब्लड क्लॉटिंग में इसका कोई रोल नहीं है। देखो, चीनी तो हम पीते ही गर्म पानी है, ये आपको पता है ना। चीनी जो है वो तो पीते ही गर्म पानी है। तो ठीक है, आप पी लें, नो हार्म इन इट, लेकिन नो प्रूवन बेनिफिट आई। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज आपको नुकसान नहीं दे रही तो मेरे ख्याल में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड प्लाज्मा पर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी। दूसरे जो कुछ अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर इनका अप्रूवल दे दिया गया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ स्टार्ट नहीं हुई। म्यू हॉस्पिटल में क्या स्टेटस है ब्लड प्लाज्मा का, और जो रिकवर किए हैं पेशेंट्स, उनकी कोई काउंसलिंग की जा रही है कि उनका प्लाज्मा लिया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी ने अपना प्लाज्मा डोनेट करना है तो वो थोड़ा हेजिटेट भी करेगा, कतराएगा भी। अच्छा, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती। जब वो रिकवर कर जाए तो उसके 14 to 28 डेज़ के बाद उसने एक ब्लड का बैग देना है बस, ठीक है, और उसने कुछ नहीं करना, ना कोई तकलीफ दे प्रोसीजर है ना कुछ। लेकिन जिसका ये बैग अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो लेथार्जिक और वो जो टायर्डनेस कुछ लोगों में ये सिचुएशन होती है। अब ये तो फिर पर्सनल होती हैं, लेकिन ये भी आपको पता है जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो यंग लोगों की लाइनें लग जाती हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो लोगों में हेल्प करने की भी बड़ी है मतलब एहसास है, बिल्कुल। तो उनको काउंसिल करके लिया जा सकता है इस पे जो है, और उसमें से 2 हम ना यूनिट्स निकाल सकते हैं प्लाज्मा के, सही, ठीक है। वो उसमें से वो जो है ना, उनमें से एक पेशेंट को आपने वंस लगाना है और दैट माइट लीड टू रिकवरी। ये सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं, और बल्कि उनका मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट है, और उन्होंने उधर से अप्रूवल ले लिया है, और सून अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको मल्टी सेंटर कर लें, क्योंकि ये उन लोगों पे यूज़ होगा जो कि सवेयर फॉर्म है। अब आपको पता है कि एक तो मेयो अस्पताल में ICU है, लेकिन ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की खबर है कि अप्रूवल दे दिया गया है। 1 हफ्ते पहले की, 1 हफ्ता, चलें 1 हफ्ते पहले तक भी, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंट कब से होगा? उस पे तो अब देखें ना, उस हाउ पे तो मच टाइम इट विल टेक, वो तो वही बता सकती हैं जो कंडक्ट कर रही हैं, और दूसरा ये कि वो हमारे साथ भी लाइजोन में है। सही। तो अब मैं इसको ऑफिशियलाइज नहीं इसलिए कर सकती क्योंकि अभी तक हमारी एथिकल कमेटी के सामने वो आई नहीं, लेकिन वो करना ये चाह रहे हैं कि मल्टी सेंटर, क्योंकि ये सिवियर पेशेंट्स पे यानी कि कोलैबोरेशन के साथ। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिवियर पेशेंट्स पे होंगे, ठीक है, मॉडरेट टू सिवियर, और वो कहीं कहीं होंगे पेशेंट्स। वो एक सर्विसेज अस्पताल के ICU में होंगे, एक वो मेयो अस्पताल के ICU में होंगे, तो इसलिए वो फिर हमें ना मल्टी सेंटर अगर करेंगे स्टडी, तो वो बल्कि बड़ी मेरी कोलैबोरेशन में है, वो डॉक्टर ताहिर शमसी की ही शागिर्द हैं, डॉक्टर फातिमा खानम, जी, और हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा हाँ जी वो आ चुकी हुई है, वेरी कॉम्पिटेंट। तो
انہوں نے بلکہ اب یہ پروپوزل ہمارے پاس بھی پیش کرنا ہے کہ وائی ناٹ کہ لیکن یہ تمام جو کام ہوگا وہ کولیبوریشن کے بعد ہی، اور انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. ہاں جی. پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کورونا کی سچویشن کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سچویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر اور آپ پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ٹیلی میڈیسن سینٹرز کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. بڑا اہم کردار ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کی کولیبوریشن سے اس کو سٹارٹ کیا گیا. لیکن آبویسلی بہت سے لوگ اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن پیشنٹ مینجمنٹ میں یہ سینٹرز کس طرح سے معاونت دے رہے ہیں، معاون ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. فار کامن پبلک کہتے ہیں نا کہ اے لیڈر نوز دا وے، گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. یہ جو گورنر صاحب اور ہیلتھ منسٹر صاحب کا انیشیٹو تھا کہ کرونا سے ریلیٹڈ ٹیلی میڈیسن کھولی جائے اور ڈفرینٹ سینٹرز پہ، اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، UHS سروسز، LGH، ہر تقریباً ہر میجر ہاسپٹل میں، فاطمہ جناح میں، اس کے جتنے بھی ہیں اس میں انہوں نے کیا. اور اس میں کرونا سے ریلیٹڈ لوگوں کی جو کمپلینٹس تھیں، بہت سارا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو لوڈ آتا تھا نا پیشنٹ کا ہاسپٹلس میں، وہ کم ہو گیا، ڈیوائڈ ہو گیا اور کم ہو گیا. ایکسپوجر جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے سرکاری اسپتالوں میں. لیکن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے ایک سٹیپ اور آگے لیا. انہوں نے کیا کیا کہ ٹیلی OPD جو اور کہیں نہیں ہے، ٹیلی OPD کنگ ایڈورڈ واحد سینٹر ہے جو OPD سارے ڈپارٹمنٹس کا کر ہے، جس میں میڈیسن بھی ہے. کیسے؟ ہاؤ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں کاؤنٹرز بنے ہوئے، تقریباً 10 کاؤنٹر ہمارے کورونا کے ہیں اور 12 کاؤنٹرز ودن 10 hours یہ سینٹر اسٹیبلش ہوا تھا. اور ہمارے IT ڈپارٹمنٹ میں 12 کاؤنٹرز بنائے، جس میں ایک میڈیسن کا ہے، ایک سرجری کا ہے، ایک کارڈیولوجی کا ہے، ایک پلمنالوجی کا ہے، ایک اس کا آرتھوپیڈکس کا ہے، اور ایک جو بہت امپورٹنٹ کاؤنٹر ہے دیٹ از ٹیلی سائیکیاٹری. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اس مرض کا جو سٹریس ہے نا، ٹیلی سائیکیاٹری یہ تو بڑا اچھا ہے کیونکہ اس پینڈیمک میں لوگوں کی سائیکولوجیکل آپ یہ سوچیں کہ نہ صرف لوگوں کی بلکہ جو اٹینڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، جس میں میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل اسٹاف، ان ساروں کی کاؤنسلنگ یہ ویری انٹرسٹنگلی اور یہ بڑے سینئر کی جا رہی ہے. ہمارے سینئر موسٹ پروفیسرز جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک اور فائدہ ہوا کہ جو OPD میں رش آنا تھا، آپ اگر کبھی میو کے OPD میں آؤ تو کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے. میو کے کیا کسی بھی سرکاری کسی بھی آؤ تو یہی ہوتا ہے. اب وہ اس میں کیا ہونا تھا، انفیکشنز ہی ہونی تھی نا، جو ہم کہتے ہیں 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھو. اب وہ سارا OPD جو ہے نا وہ ادھر آ گیا. اس میں سے بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں ایک فزیشین ہوں، میرے پاس وہ دکھا دیتا ہے جی یہ میرا شوگر کا پروفائل ہے، اب میں کیا کروں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم نا فون پہ ان کی رپورٹیں دیکھ لیتے ہیں، ایکس ریز بھی دیکھ لیتے ہیں، ایکسچینج واٹس ایپ کر لیتے ہیں، پھر جو گورنر صاحب کا جو فون ہے اس پہ ایکسچینج ہو جاتی ہے نالج. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے پیشنٹس کانٹیکٹ کر رہے ہیں، پیشنٹس اسکائپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، فونوں پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑا فائدہ مند، بہت فائدہ ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ہمیں لگے نا کہ نہیں یہ فون اب نہ اسکائپ پہ میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا نہیں یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ہی شوڈ گو ٹو سم فیسلٹی، تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ قریبی ترین اپنے جو صحت کا مرکز ہے ادھر جائیں فوراً. اور اس طرح سرجری والوں کو بڑا کہیں انہیں لگا کہ وونڈ انفیکٹڈ ہے تو فوراً انہیں ریفر کر دیا. اسی طرح آرتھوپیڈکس میں تو اکثر یہ فلانی جگہ درد، ادھر درد، ادھر، وہ بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں جو وہ لکھ کے دیتے ہیں اور وہ ان کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ہے. تو یہ کنگ ایڈورڈ ایک واحد ادارہ ہے جس نے ٹیلی OPD کا بھی آغاز کیا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہ رہی ہوں. اس لیے سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ 5G جو ٹاورز ہیں ان کے متعلق بڑی انفارمیشن آ رہی ہے کہ شاید ان سے جو ریز نکل رہی ہیں وہ کورونا وائرس پھیلا رہی ہیں. یہ بات کس حد تک یہ صحیح ہے؟ جو جتنے بھی 4G اور 5G ریز ہیں نا، ان کے یہ تو نوٹوریس ہیں ٹو ریڈیوس امیونٹی. یہ کہتے ہیں نا کہ فون کو بیڈ سائڈ پہ نہ رکھو، سرہانے کے نیچے نہ رکھو.
یہ امیونٹی کو کم کرتی ہیں لیکن کرونا وائرس کو پھیلاتے یا ان کو ریپلیکیٹ ہونے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک. تو امیونٹی ڈیفینیٹلی یہ سپریس کرتے ہیں. صحیح, سپریس کر رہے ہیں, ہاں یعنی جی, ان کا جو رول ہے امیونٹی کم جو پچھلے کرنے دنوں میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی جس پہ یہ جاپان کی وہ اسٹڈی ہے جس پہ ہے کہ 5G امیونٹی کمپرومائزڈ ہو رہی ہے. ٹھیک. ایک اور ریسرچ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکنز کیونکہ پگ کا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کی جو پگ مارکیٹس ہیں جہاں پر پگ پروڈکشن ہوتی ہے, پگ سے بنی اشیاء تیار کی جاتی ہیں, وہاں پر یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ سپریڈ ہو رہا ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وائرس جو ہے وہ اینیمل سے ہیومن بینگ یا ہیومن بینگ سے اینیمل میں منتقل ہو رہا ہے, تو ہمیں بڑا کانشیس رہنا چاہیے اگر ہمارے گھر میں بھی پیٹس ہیں. یہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ زونوٹک ڈیزیز ہے. زونوٹک کا مطلب ہوتا ہے جو جانوروں سے انسان میں کنورٹ ہو سکتی میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. یہ شروع ہی بیٹ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چمپینزی کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا رول تھا, اور ڈیفینیٹلی یہ پگز میں اور ایک بہت اچھا بیٹس والا کنفرم ہو گیا کیونکہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارس میں بھی تھا. وہ تو ایک وہ کانسپریسی تھیوریز چلتی ہیں نا کہ فلانی نیشن نے فلانا پہ اٹیک کیا, وہ تو چیزیں ہیں, لیکن یہ تو پروون ہے کہ یہ بیٹ سے بیکاز یہ چائنا ہی تھا جس نے جب ٹریس کیا تو ان کی جو ووہان کی ویٹ مارکیٹ تھی نا جہاں اینیمل بالکل اینیمل بھی فروٹس بھی ویٹ مارکیٹ تھی, فش بھی, تو انہوں نے اس میں خالی بیٹ نہیں تھا, اس میں ایون یہ جو مرین فوڈ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے رسپانسبل کیا تھا. تو جانوروں میں بالکل جا سکتا ہے, ہمارے جو پیٹس ہیں دے شوڈ بی کیپٹ ان سائڈ. صحیح. اور ایک اور ریسرچ ہوئی ہے ورجینیا یونیورسٹی امریکہ میں, اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ ایکسرسائز کرنا امیونٹی کو تو بہت بہتر کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائرس کے خطرات کو, کرونا وائرس کے خطرات کو بہت زیادہ کم کرتا ہے. اس میں کوئی خاص کرونا کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایکسرسائز جو ہے نا اس میں سرٹن باڈیز میں نا کیمیکلس ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی اگینسٹ کرونا, اٹس اگینسٹ آل ٹائپ آف یعنی کہ یہ امیونٹی کے لیے بہت اچھی ہے. اور بالکل آپ کریں ایکسرسائز. نہیں اس وائرس سے آپ اگر باہر نہیں جا سکتے, جمس بند ہیں, تو آپ گھر پہ کر لیں ایکسرسائز. ٹھیک. اس پینڈیمک کی سچویشن میں کیونکہ پاکستان میں نمبرز بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, موٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, آبویسلی وہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کو ماربڈ کنڈیشنز کی وجہ سے 2% ڈیتھس ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال ہم نے احتیاط لازمی کرنی ہے. پریونشن کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, کتنی احتیاط کرنی ہے؟ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ ایک تو ہاتھ دھونے ہیں, ہاتھ تک کم از کم 20 to 30 سیکنڈز ریپیٹڈلی 2 سے 4 گھنٹوں کے بعد. یہ بہت آسان سا کام ہے. ہاتھ اگر آپ نہیں دھو سکتے, آپ کسی ایسے ورکنگ پلیس میں ہیں, کوئی ایسے ہیں, تو آپ سینیٹائزرز رکھیں. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ کورونا کی وجہ سے نہیں, یہ ویسے بھی ہائیجین کے اصول ہیں, ان کو فالو لازمی کرنا چاہیے. یہ ہے سرجیکل ماسک, ٹھیک ہے, یہ عام بندہ پہن سکتا ہے. وہ جو کپڑے کے ماسک ہیں وہ بھی عام بندہ پہن سکتا ہے. جو دوسرے N95 ہوتے ہیں وہ عام بندے کے پہننے کی ضرورت نہیں, وہ ہم لوگوں کے جب ہم ڈیل کرتے ہیں سسپیکٹڈ کیسز میں. اور وہ بھی ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو اسپیسیفکلی کورونا کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں, جو ہم لوگ سسپیکٹڈ یا کنفرمڈ, ہاں وہ بھی ہر ڈاکٹر وہ یہی سرجیکل ماسک پہنتا ہے. تیسری بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی. اس پہ میں عوام کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ سوشل ڈسٹینسنگ از ویری امپورٹنٹ. ابھی میں جب آپ کی طرف آ رہی تھی فیروز پور روڈ پہ, تو ایک بائک پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں اور یہ جب سے دیکھنے میں آئے, یہ تیسری بار لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, لوگ اب بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ سمجھانا کہ آپ میڈیا میسج دے لوگوں کو, روز دیتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں, اور ہر پروگرام کے توسط سے میسج جا رہا ہے. ہاں, کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا بہت. اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی, جو گھر میں بزرگ ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ, کیونکہ دیکھیں نا بزرگ بھی کچھ ایسے اس میں ذہنی اس میں وہ ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ بچے آ کے اٹینڈ. اگر آپ باہر سے کہیں سے ہو کے آئے ہیں, آپ پہلے نہائیں دھوئیں, صاف ستھرے ہوں, اس کے بعد ڈس انفیکٹ صرف نہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ نہا دھو کے, کیونکہ ہر جگہ وائرس تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ اور کیونکہ وہ مور پرون ٹو ہیں, جیسے شروع میں ہم نے کوموربڈ میں کہا. اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جو 60 یا 60 سال سے ابو ہیں ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. نہ صرف وہ پرون ہیں ٹو گیٹ دس ڈیزیز, بلکہ ان میں سیویرر فارم بھی آ سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس پہ ضرور, اور یہی چیز بار بار ہم بھی اپنے پروگرام کے توسط کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کو فالو کر لیں تاکہ ہم سب خود کو محفوظ بنا سکیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑے مؤثر انداز میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری رہنمائی کی. آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.